बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ हुमार सलान। जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि ये कुछ प्रोग्राम्स का सिलसिला है और इन सिलसिलों में, इन सीरीज़ में हम ज़्यादातर गुफ्तगू कर रहे हैं वाक़या करबला के हवाले से। जब हम मारका करबला का ज़िक्र करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये हक़ और बातिल के दरमियान तफरीक की एक मारका है और इसमें किरदार की जंग जीती गई है, किरदार जीता है। इसके अंदर किसी ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये मारका नहीं लड़ा, ये जंग नहीं लड़ी, बल्कि ये किरदार की असल में जंग है। अब इस किरदार की जंग में जो किरदार, जो करैक्टर्स हमारे सामने आते हैं, उसमें एक अहम हस्ती जिसके हवाले से हम तज़किरा करें अपने प्रोग्राम्स में, वो है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुबारका, जिनके हवाले से हम जानना चाह रहे हैं, उनकी सीरत मुबारका पर रोशनी डाल रहे हैं, उनकी ज़ात अक़दस के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर कर रहे हैं और जिनका हमने तज़किरा बारहा अपने प्रोग्राम्स में किया कि इनको हमने 3 अदवार में बाँटा है। पहले दौर में हमने ये देखा कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत से लेके उनके बचपन, उनके तरबियती पहलुओं को उजागर करने की हमने कोशिश की और उनकी तरबियत में कौन कौन सी अहम चीज़ें इनकलकेट की गई हैं, जो हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें शुजाअत, बहादुरी, सब्र व इस्तिकामत और बहुत सी ऐसे करैक्टरिस्टिक्स थे जिनके लिए हमने बात भी की और जिनके हवाले से जानना हमारे लिए ज़रूरी भी है। अब हम एक दूसरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात मुबारका, उनकी ज़िंदगानी करबला में हम जानने की कोशिश करेंगे। करबला में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का क्या किरदार रहा और मैदान करबला से हम आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन एक अहम जानिब में इशारा करना चाहूँगी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयाम अज़ा हैं और हम जो है वो मारका करबला के हवाले से बात कर रहे हैं, ज़िक्र करबला हो रहा है। अब जब हम बात करेंगे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगानी के हवाले से, उनका करबला में किरदार, तो सबसे अहम गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा शरीकतुल हुसैन के हवाले से। उनका जो ज़िंदगानी है वो, ये इसका दायरा कार क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यकीनन हम ये सब जानते हैं कि ये एक अहम लक़ब है, लेकिन इसका दायरा कार कितना वसी है और क्यों शरीकतुल हुसैन कहा गया, कहाँ कहाँ वो शरीक है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इस पर भी हम फोकस करेंगे। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं सैयद ज़ीशान हैदर साहब। अल्लामा साहब, आपको मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस तरह से बात कर रहे हैं और अब हम एक ख़ास दौर में जा रहे हैं। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगानी को हम करबला में जानना चाह रहे हैं। करबला में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार रहा शरीकतुल हुसैन के तौर पर, मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ आप यहीं से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफ़िला हुसैनी जो मदीना से चला, जी, मक्का से होता हुआ करबला की सरजमीन पे जा पहुँचा, ऐसा ख़त खींचा हुसैन इब्न अली ने कि आज तक 2 किस्म की कौमें आपको नज़र आएंगी, जी, या हुसैनी कौम नज़र आएगी या यजीदी कौम नज़र आएगी। कोई फ़िरका, कोई तफर्रका बाकी नहीं रहा। यकीनन मज़लूम करबला ने जहाँ ये हक़ व बातिल लड़ा और इसमें हक़ को फतह नसीब हुई, बातिल शिकस्त से दो चार हुआ और क़यामत तक शिकस्त से दो चार रहेगा। बेशक। फिर हमें ये भी नज़र आया कि तारीख़ इंसानियत के बाद अज़ करबला जितनी भी तहरीकें शुरू हुई, उन तमाम तहरीकों में करबला का उनसर मौजूद रहा। करबला कहीं ना कहीं मौजूद थी कि उन्होंने करबला से दर्स लिया है। ये करबला वजूद में आई जब मदीना से चल रहे थे तो 2 सफ़र मुकर्रर हुए। जी, एक सफ़र मदीना से लेकर करबला तक का सफ़र था, एक सफ़र करबला से लेकर शाम तक का सफ़र था। सही। 2 ही अहम तरीन सफ़र हैं और हमें तारीख़ के तनाजुर में मिलता भी यही है। अगर मैं अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में कहूँ तो मदीना से लेकर करबला तक के सफ़र के सालार का नाम हुसैन इब्न अली है। बेशक। करबला से लेकर शाम तक के सफ़र के सालार का नाम हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। बेशक। जो सफ़र हुसैन इब्न अली ने शुरू किया था वो अफवाज यजीद की कोशिश से करबला में ख़त्म करना मकसूद था। वो ये समझ रहे थे कि यहाँ जिस्म मर जाए तो हदफ ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जहाँ हुसैन इब्न अली ने जिन को छोड़ा तो आलम ज़मीन करबला पे गिरा, तो दुश्मन ये समझ बैठा था कि हमने इस्लाम को नीचा दिखा दिया है, हमने हुसैन इब्न अली को कत्ल कर दिया है। लेकिन हैरानगी ये हुई कि 11 मुहर्रम की सुबह वो अलम एक ख़ातून के हाथ में था। बिल्कुल।
اگرچہ وہ پابند سلاسل تھی، اگرچہ رسن بستہ تھی، لیکن پھر بھی وہ پیغام حسین لے کر چل رہی تھی. بے شک. کسی بھی جگہ پہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ایک رواج ہے، اور یہ ایک صدیوں سے رواج چلتا آ رہا ہے. کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر علم سرنگوں کر دیے جاتے ہیں. جی. جو پرچم ہوتے ہیں ان سلطنتوں کے، ان مملکتوں کے، ان کو سرنگوں کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. کربلا سے بڑا واقعہ میرے خیال میں روئے زمین پر واقعہ رونما نہیں ہوا. بے شک. ایک پورا گھرانہ قتل کر دیا گیا، اور عام گھرانہ نہیں ہے. یزید کے دربار میں ایک عیسائی کھڑا تھا، عیسائی یہودی. اس نے یزید سے بات کی ایک، اور تاریخی بات ہے. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جس کو تم نے کربلا میں قتل کیا وہ تمہارے نبی کا نواسہ تھا. اس نے کہا واضح ہے ہمارے دین سے بغاوت ہوئی. اس نے کہا کہ اگر تمہارے نبی کا نواسہ تمہارے دین سے بغاوت کرے. ایک حیران کن سوال تھا. اس نے کہا دیکھو میں حضرت یحییٰ کا ماننے والا ہوں. حضرت یحییٰ کا ایک سواری تھی، گدھا تھا، اس پہ سوار ہوا کرتے تھے. اس گدھے کا ایک سم کا ایک حصہ، ہڈی کا ایک حصہ ہماری فلاں سلطنت میں پڑا ہوا ہے. ہم تمام لوگ اس کی زیارت کے لیے ایک لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچتے ہیں. ہم اس کی زیارت کرتے ہیں. اس کا تعلق حضرت یحییٰ سے کیا ہے کہ وہ ان کی سواری کے جسم کے ایک ہڈی کا ایک ٹکڑا ہے. ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. وہ تمہارے نبی کا نواسہ تھا، تم نے اس پورے گھرانے کو ایک بیاباں میں قتل کروا دیا. بہت بڑا سانحہ رونما ہوا. جب سانحات رونما ہوتے ہیں تو عالم سرنگوں ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عصر عاشور آل محمد کا پورا گھر شہید ہو گیا. ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا. بے شک. علم سرنگوں ہوتے تھے، لیکن حسین کی سلطنت میں 11 محرم کو یہ علم اتنا بلند ہوا کہ آج تلک بلند ہے. بے شک. کیونکہ اس کو بلند کرنے والی کا نام زینب کبریٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سوال یہ تھا کہ شریکت الحسین کا دائرہ کار کیا ہے، کس نقطے میں بی بی شریک ہے. مجھے تاریخ کے اندر یہ نہیں ملا کہ دائرہ کار معین کیا گیا ہو کہ بی بی کس نقطے میں شریک ہے. سبحان اللہ. حسین کے مکمل مقصد میں اگر زینب نہ ہو تو مقصد ختم ہے. بے شک. بے شک. مظلوم کربلا آتے ہیں حضرت زینب کبریٰ کے پاس شب عاشور کچھ وصیتیں کرنے کے لیے. جی جی. بہت بڑا جملہ مجھے تاریخ میں ملا کہ حضرت زینب نے جو واقعات سنے مظلوم کربلا سے، جو واقعات سنے، کئی مرتبہ بی بی نے اس شب میں غش کھائی ہیں. بی بی جی. کہا کہ تمہارے اونو محمد قتل ہو جائیں گے، میرا علی اکبر شہید ہو جائے گا، حضرت عباس علمدار سلام اللہ علیہ شہید ہو جائیں گے. بی بی ہر ایک کی شہادت سنتی رہی. بی بی کو کئی مرتبہ غش آیا. پھر یہ کہا کہ میں 70 قدم کے فاصلے پہ زیر خنجر سر دے دوں گا، جان دے دوں گا. بی بی غش کھا گئی. اس کے بعد مظلوم کربلا نے کہا کہ اے میری بہن، اب تلک آپ نے غش کھایا ہے، ہر مصیبت کو سن کر کل آپ نے سامنا کرنا ہے. لیکن اس کے بعد کہ جب میں زیر خنجر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دوں گا، میری بہن میرے قافلے کی سالار آپ ہو. اگر میرے قافلے کی سالار ہی حوصلہ ہار گئی، میرا مقصد کہاں جائے؟ مجھے تاریخ میں پھر نہیں ملا. اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بالکل بی بی نے کہیں حوصلہ چھوڑا. بے شک. بے شک. بزبان حال حسین یہی کہہ رہے تھے، اے بہن اگرچہ میرا سر قلم ہو جائے گا، میں نو کے نیزہ پہ آ جاؤں گا، لیکن ہر منزل پہ آپ کے ساتھ ہوں. بے شک. میری بہن، میرا بیٹا اگرچہ امام ہے، اگرچہ شریعت کا امین ہے، لیکن میری بہن تیرے حوالے ہے. بالکل. امامت زینب کے حوالے تھی، دین زینب کے حوالے تھا، قرآن زینب کے حوالے تھا، مقصد حسین زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے تھا. یہی وجہ بنی کہ عالم علماء جو ہیں، ہمارے ایک تاریخ گزری ہے علماء کی، انہیں کہنا پڑا، خود آئمہ کو کہنا پڑا، زینب کبریٰ شریکت الحسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو حسین کے ہر مقصد میں شریک. بے شک. اور جیسے آغا صاحب آپ نے گفتگو میں اپنے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے بی بی کو وصیتیں کی، تو شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد روایات ملتی ہیں کہ گریہ غالب آ گیا بی بی پہ،
رشیا انہوں نے کھا لیا، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا حوصلہ بھی پست ہونے لگا، کیونکہ بھائی بتا رہے ہیں، بیٹوں کے جو ہے شہادت کا بتا رہے ہیں، بھتیجوں کی شہادت کا بتا رہے ہیں، اپنے جدا ہونے کا بتا رہے ہیں، تو یقیناً وہ جو ایک فطری ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خصوصیت ہے عورت کی، وہ غالب آ گئی۔ لیکن جہاں بھائی نے یہ وصیت کی کہ آپ ہی نے سب کچھ سنبھالنا ہے، آپ ہی نے سالار بننا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ حوصلہ انکلکیٹ کیا جا رہا ہے، وہ صبر و استقامت بھائی کی جانب سے بہن کے لیے انکلکیٹ کی جا رہی ہے کہ آگے صرف اور صرف تم ہی تم ہو، تم نے ہی سب کو سنبھالنا ہے، نہ صرف خواتین کو بلکہ آنے والے عالم اسلام کے لیے تم نے جو ہے وہ اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھنا ہے، تم نے اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا امام حسین علیہ السلام کی وصیتوں کے حوالے سے ہمیں ان ڈیٹیل بتائیں۔ شب عاشور میں مظلوم کربلا نے ایک حصہ رکھا تھا اپنے اہل خانہ کے لیے۔ جی جی، تمام ہستیوں کو ملے، جتنے بھی شخصیات تھیں، پہلے اپنے اصحاب سے ملے، پھر اس کے بعد بنو ہاشم سے ملے، پھر اس کے بعد اپنے خاندان کے افراد سے فردن ملے، لیکن سب سے طویل گفتگو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جی، سب سے طویل گفتگو کی ہے، جہاں یہ بتایا کہ اے بہن، میں میدان کربلا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میرا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ میں نے اسلام کو بقا دینی ہے، اگرچہ میرے خون سے ہی سیرابی کیوں نہ ہو جائے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میدان کربلا میں مظلوم کربلا نے قوموں کو مرنا سکھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رہنما اور لیڈر زندگی دیتا ہے، بچاتا ہے، جہاں کربلا میں اس کے الٹ کام ہوا ہے۔ امام نے تمام اصحاب سے یہی بات کیا، کل ہم نے مرنا ہے، بالکل زندہ رہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، خیمے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، چراغ بجھا ہوا ہے، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اجازت، کل مرنا ہے۔ مجھے یہاں سے ایک سبق یہ ملا کہ جس قوم کو مرنا آ جاتا ہے اس قوم کو کوئی نہیں مار سکتا۔ یقیناً ایسے ہی میدان کربلا میں 72 مارے گئے، آج تک ان 72 کو کوئی نہیں مار سکا۔ یقیناً مظلوم کربلا یہ بتا رہے تھے، اے بہن، کل ہم نے مارا جانا ہے، کل ہمارے بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے، ہم نے راہ خدا میں اپنی جان کو دے دینا ہے، اس کے بعد کا راستہ آپ کا راستہ ہے۔ اے بہن، کہیں بازاروں میں خطبے دینے پڑ سکتے ہیں، اے بہن میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ بالکل جہاں یہ وصیتیں ہو رہی تھی وہاں بہن کے کردار کو زمانے کے سامنے رکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اے زینب کبریٰ، میری وصیت یاد رکھنا، مجھے کبھی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یعنی امام جہاں یہ وصیت کر رہے تھے وہاں تاریخ کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے زمانے والوں سنو، زینب امین ہے، امینہ ہے میرے مقصد کی، اور یہ کوئی عام کردار نہیں ہے، یہ وہ کردار ہے کہ جسے امام کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ یعنی امین مقصد حسین وہ بن سکتا ہے جس کے اندر یہ خصوصیت ہو، اور یہ خصوصیت حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ کہا کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ پھر امام آگے بڑھتے ہیں، اے زینب اکیلی نہیں ہے، اس قافلے میں ایک سالار آپ ہو، اور جس کو سہارا آپ نے دینا ہے وہ امام وقت ہوگا۔ اور پھر بی بی نے آپ کو ملے گا، جیسے شام غریبہ آتی ہے، بی بی امام کے پاس آتی ہے، مشورہ کرتی ہے کہ اے بیٹا، اس آگ میں جل کے مر جاؤں یا اپنی جان بچا کے باہر نکلوں؟ زینب کے لیے مرنا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ میں یوں کیا کرتا ہوں، کربلا کے میدان میں شہید کربلا کی شہادت کے بعد کربلا میں اہل بیت کے ہر فرد کے لیے مرنا بہت آسان تھا اور جینا بہت مشکل تھا، لیکن یہاں جی کر پھر شکر کیا۔ بی بی نے اپنے خطبے میں ذکر بھی کیا، جب یزید نے کہا کہ اے بنت علی، آپ کا کنبہ قتل ہو گیا، بھائی مارا گیا، آپ قیدی ہو کے میرے سامنے کھڑی ہیں، یزید ایک تمسخر کر رہا تھا بی بی کے ساتھ، تمام قافلے کو سامنے تمسخر کر رہا تھا، سارا گھر مارا گیا ہے، قیدی ہو کے میرے سامنے کھڑے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ بی بی نے کہا شکرن للہ، خدا کا شکر۔ سبحان، یعنی یہ تھا صبر جمیل جس کی قرآن نے بات کی، بے شک کہ صبر کرو جو خوبصورت صبر ہے۔ کہا اگر تو میرا حسین مارا گیا ہوتا بے ہدف و بے مقصد، میں زینب واویلا کرتی، میرا حسین اتنے بڑے مقصد کے لیے قتل ہوا ہے، یزید میں یہاں کھڑی ہوں، وہ سر
نوک نیزہ پہ ہے، لیکن میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرا گھرانہ دین کی بقا کے لیے مارا گیا، سبحان اللہ، بہت دین کی بقا کے لیے بے شک۔ اور جان دے دی۔ اور پھر ایک شاعر نے بڑا اس جی جی ذیل میں جملہ بھی جی کہا ہاں ہوا ہے کہ جب یزید یہ تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا اور نوک نیزہ پہ تلاوت کا وہ ایک منظر سامنے آتا ہے، تو شاعر نے اس کو بی بی کے اس جملے کو مد نظر رکھیں، شاعر کے اس جملے کو دیکھیں کہ پڑھا قرآن حسین نے نوک نیزہ پہ، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے، اللہ کہ میں نے تو اس سر کو کاٹ دیا تھا، یہاں زینب جہاں زبان حسین بولی ہے وہاں بے دھڑ حسین کا سر بھی قرآن پڑھ رہا ہے، بے شک اور پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام کی بقا دو کرداروں میں مضمر تھی، ایک کردار کربلا میں قتل ہو گیا، ایک کردار قیدی ہو کے یزید کے سامنے کھڑا ہوا۔ پھر بی بی نے ایسا پیغام دیا جی کہ دنیا حیران رہ گئی، خاتون تھی، بے پردہ تھی، قیدی تھی، دشمن کے سپاہیوں میں گری ہوئی تھی، چاروں طرف سے نیزے کی انیاں موجود تھیں، بالکل بی بی سر اٹھا کے کہہ رہی تھی، اے یزید ہم نے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، بالکل ہم سر کٹانے والوں میں سے تھے، ہم نے سر جھکانے والوں میں سے نہ تھے، ہم نے کبھی بھی سر نہ جھکایا تھا۔ اے یزید یہ واضح ہو گیا تاریخ کے اوپر کہ تو شکست کھا گیا، ہم بتائیے آپ بے شک بے شک۔ ہمارے علامہ صاحب اس کو بھی ہم ان ڈیٹیل ضرور آپ سے جو ہے وہ جانیں گے، یقیناً یہ ہم سیریز وائز چل رہے ہیں تو آگے آنے والے پروگرامز میں ہمارے پروگرامز یہ یزید کے دربار میں بی بی کے جو خطبات ہیں اس پہ بیس کرے گا۔ ذرا تھوڑا سا اس سے قبل جو حالات و واقعات ہیں میں چاہوں گی ہم اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں۔ اب میدان کربلا میں دشمنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایک جانب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہاں رکنا نہیں تھا، پڑاؤ کرنا پڑا ہے، اب یہاں خیمہ زن ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب دشمن بھی وارد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب آنے والے حالات کس طرف جائیں گے، کس طرح سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے تمام قافلے کے اندر کہ اب ہمارے پہ مشکلات جو ہیں وہ وارد ہونے جا رہی ہیں، جن مشکلات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اب ان کا پریکٹیکل ہم نے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے انہیں دیکھنا ہے۔ میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس کو بھی ضرور ہائی لائٹ کریں۔ جہاں پر میدان کربلا میں بہت سے معاملات اور بہت سے حالات پیش آئے، وہاں پر 2 محرم سے معاملات فوج کے آنے پہ شروع ہوئے۔ جیسے قافلہ پہنچتا ہے، 3 محرم 4 محرم گزرتی ہے اور قافلے آنا شروع ہوتے ہیں، بی بی ان تمام مناظر کو دیکھتی ہیں۔ بالکل ظہرین کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے، بی بی نے مظلوم کربلا کو بلوایا کہ جب سب آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے کہا کہ کیا ہمارا بھی کوئی ہے جو آئے گا؟ تو مظلوم کربلا نے خط لکھا، بی بی کے کہنے پر خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو۔ تاریخ میں اس کے آثار ملتے ہیں کہ ایک خط لکھا گیا، یہ بی بی کے کہنے پر لکھا۔ اور میں یوں کہوں گا کہ جب ہزاروں لوگ آ رہے تھے، جب لوگ آتے تھے تو نیزوں کی انیوں کا شور کرتے تھے اور ایک آوازیں نکالتے تھے جس سے رعب پڑتا تھا کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی۔ امام نے خط لکھا، خط پہنچا حبیب ابن مظاہر تک۔ حبیب ابن مظاہر نے اس خط کو پڑھا اور ساتھ اپنے مسلم ابن اوسجہ کو لیا، ساتھ حبیب ابن مظاہر کا جو غلام تھا۔ یہ لوگ کربلا میں وارد ہوتے ہیں۔ جب یہ کربلا میں پہنچے، تقریباً 80 سے 100 سالہ ضعیف ہے حبیب ابن مظاہر، آتے ہیں اور جب داخل ہوتے ہیں مظلوم کربلا سے ملتے ہیں، ایک حوصلہ ملا آل محمد کو، ہمارے بھی لوگ اب آنا شروع ہو گئے۔ یہاں پر ایک کردار نظر آیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر پہنچے، مظلوم کربلا کو سوال کیا، خیمے کا دروازہ ہلا، وہ جو خیمے کا کپڑا تھا اسے ہلا۔ مظلوم کربلا پہنچے، بی بی نے سلام دیا حبیب ابن مظاہر کو کہ میں بنت زہرا آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ایک منظر تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں آنے والے افراد جہاں حسین ابن علی کے لیے محترم تھے، اہل بیت اطہار کے لیے بھی محترم۔ بے شک یہ کوئی کردار کوئی عام کردار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں یہ 72 لوگ آئے ہیں، یہ 72 وہ لوگ تھے جن پر رسول و آل رسول مکمل طور پر راضی تھے۔ بے شک۔ اور بی بی نے ایک یہ منظر دیکھا، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ایک میدان، ایک شب عاشور منظر سجایا مظلوم کربلا نے خیمے میں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ایک منظر بی بی نے سجایا، تمام خواتین کو اکٹھا کر کے بی بی نے یہی بات کی
کہ اے خواتین سنو، اس کے بعد کے حالات بہت سخت ہیں. اب تلک مردوں کا سہارا تھا، اب تک ہمارے مرد زندہ تھے، ان کی تلواریں تھیں، وہ چل رہے تھے. لیکن اس کے بعد کا مرحلہ بڑا سخت ہے. اس کے بعد ہم نے دشمن سے براہ راست مقابلہ کرنا. بالکل. ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، سروں پہ ردائیں نہ ہوں گی. تو اس میں یہ سالاری اور یہ لیڈرشپ جو تھی بی بی کے پاس تھی، بی بی سمجھا رہی تھی کہیں حوصلہ نہیں ہار. بالکل. خاتون چونکہ صنف نازک ہیں، کچھ مشکلات کو دیکھ کر حوصلہ ہار جاتی ہے، پینک ہو جاتی ہے. بالکل. کہا کہ حوصلہ نہیں ہارنا. صحیح. اور پھر آپ کو نظر آئے گا کربلا سے لے کر شام تک اونٹوں کے کوہانوں سے بچے گرے ہیں زمین پر، اونٹوں کے پاؤں کے نیچے کچلے گئے بچے. ماؤں کی زبان پہ اف تک نہیں تھی. کردار زینب سامنے کہہ رہی تھی کہ جب وہ ساتھ ہے ہمیں ان کی زندگی کی پرواہ نہیں. یہاں مظلوم کربلا کے ساتھ باپ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا پہلے قربان ہو جائے. میں اپنے بیٹے کو حسین ابن علی پہ قربان ہوتے ہوئے دیکھوں. حضرت حر جب آتے ہیں تو بیٹے کو سب سے پہلے میدان میں بھیجتے ہیں، اور جب وہ زین کو چھوڑتے ہیں حضرت حر کے بیٹے تو حضرت حر بڑھنے لگتے ہیں میدان کی طرف. تو کندھے پہ مظلوم کربلا ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ حر، ضعیف باپ جوان بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھا سکتا. میں حسین ہوں، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں اٹھاؤں گا آپ کے بیٹے کا لاشا. یہاں زینب کبریٰ وہی کردار ادا کر رہی تھی. بیٹے اونٹوں سے گر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے. تاریخ میں لکھا ہے کہ بچوں کو اونٹوں کے جسم کے ساتھ باندھا گیا تھا کہ جب وہ تازیانے مارتے تھے اونٹوں کو تو آدھے تازیانے بچوں کو لگتے تھے، بچے گرتے تھے. لیکن ان خواتین کو حوصلہ ہے کہ جب ان مناظر کو بھی دیکھ رہی تھی، پھر اس کو دیکھ رہی تھی جس نے اپنا سارا کنبہ کربلا میں. بے شک ان خواتین کے حوصلوں کو، ان ماؤں کے حوصلوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی عظیم قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آنے والے پروگرامز میں جاری رہے گا. اب جس طرح سے ہم نے کہا کہ اب جتنی بھی باتیں ہم سن رہے تھے، جو وصیتیں ہم نے سنی، جن کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا، اب ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا وقت ہے. یہ کس طرح سے یہ بلند حوصلہ، بلند شجاعت، بہادری اور تمام ہمت کے ہمیں جو ہیں وہ داستانیں رقم کرنے والی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کا کردار نظر آتا ہے. اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہم دیکھیں گے، عملی طور پہ کس طرح سے بی بی نے اس قافلے کو سہارا دیا. ان کی ہمت، حوصلہ اور ان کی شجاعت کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آنے والے پروگرامز میں. ابھی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ کے بعد.